In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. Assalamu alaikum. My name is Professor Muhammad Masood. Welcome to our channel, Easy English with Professor Muhammad Masood. आज की ये हमारी वीडियो नाउन के बारे में है। हम इसमें पढ़ेंगे कि नाउन क्या होता है। नाउन को उर्दू में इसम बोलते हैं और ज्यादा आसान लफ्जों में नाम वाला लफ्ज नाउन कहलाता है। यानी अब हमें ये पता चल गया है कि नाउन को उर्दू में इसम कहते हैं और ज्यादा आसान लफ्जों में इसको नाम वाला लफ्ज बोला जाता है। अब हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि व्हाट इज अ नाउन। तो इसकी इंतहाई सिंपल डेफिनेशन हमने शामिल की है अ नेमिंग वर्ड, यानी जस्ट इन 3 वर्ड्स अ नेमिंग वर्ड इज अ नाउन। यानी नाउन जो है नेमिंग वर्ड होता है। अच्छा, अब इससे ये बात क्लियर हो जाती है कि नाउन मे बी द नेम ऑफ अ पर्सन, नाउन मे बी द नेम ऑफ अ प्लेस, नाउन मे बी द नेम ऑफ अ थिंग। यानी किसी शख्स, जगह या चीज के नाम को इसम कहते हैं। अच्छा, इस वीडियो को देखने के बाद नाउन के बारे में आपके ज़हन में कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, बल्कि आपका ज़हन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और नाउन के बारे में तमाम मालूमात आपको इसी वीडियो में मिल जाएंगी। आइए अब इसकी हम टाइप्स को देखते हैं कि नाउन की टाइप्स कितनी होती हैं। अच्छा, जिन बुक्स में 4 टाइप्स की होती हैं वो लोग ये समझते हैं कि कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यानी जो मटेरियल नाउन है, जो इसकी 5वीं किस्म है, उसको वो कॉमन नाउन के साथ जो है ना वो शामिल कर देते हैं। यानी कॉमन नाउन के अंदर ही मटेरियल नाउन को ले लिया जाता है। लेकिन मैंने इस लेसन को इस तरह डिजाइन किया है कि आपको नाउन के बारे में मुकम्मल इंफॉर्मेशन हासिल हो जाए। सबसे पहले हम देखते हैं कॉमन नाउन, यानी ये फर्स्ट टाइप ऑफ नाउन है। इसकी आम सिंपल डेफिनेशन जनरल और नॉन स्पेसिफिक नेम्स। यानी कॉमन का जैसे उर्दू में यानी आम शख्स, जगह या चीज का नाम। अच्छा, इसमें सिर्फ शख्स, जगह या चीज का नाम नहीं है, बल्कि मैंने वो तमाम हेडिंग्स बना दी हैं जो कॉमन नाउन्स में फॉल करती हैं। मसलन ह्यूमन बीइंग्स, बॉय इज अ कॉमन नाउन, कोई भी हो सकता है। गर्ल कोई भी हो सकती है। मैन कोई भी हो सकता है। वुमेन कोई औरत भी हो सकती है, यानी किसी को भी हम वुमेन जो है वो कह सकते हैं। चाइल्ड यहाँ कोई भी हो सकता है। अगर हम एनिमल्स को देखें, काउ, ऑक्स, हॉर्स, मेयर, डॉग, ऑल दीज आर एनिमल्स एंड दे आर कॉमन नाउन्स। इन द सेम वे अगर हम बर्ड्स की बात करें, स्पैरो, ईगल, क्राउ, डव, कुक्कू, ऑल दीज आर बर्ड्स, ये कॉमन नाउन में है। इंसेक्ट्स यानी जो हशरात है, कीड़े मकोड़े, हाउस फ्लाई, मॉस्किटो, बटरफ्लाई, एंट, बीटल। रेप्टाइल्स यानी जो रेंगने वाले एनिमल्स होते हैं, जैसे स्नेक, क्रोकोडाइल, एलिगेटर, लिजर्ड, टॉर्टोइस। Places, school, college, airport, hospital, park, things, table, chair, water, sugar, car. All these are common nouns. यानी मैंने जितने अल्फाज बोले हैं ये सब common nouns हैं, क्योंकि ये जनरल नेम्स हैं या नॉन स्पेसिफिक नेम है। किसी खास चीज का, खास जगह का, खास जानवर का नाम नहीं है, इसलिए ये कॉमन नाउन्स कहलाते हैं। तो आप ज़हन में रखिएगा कि कॉमन नाउन आम अशिया के नाम, यानी नेम ऑफ कॉमन थिंग्स, दैट इज अ कॉमन नाउन। ये जितने मैंने नाम अभी आपके सामने बोले हैं ये कॉमन नाउन है, क्योंकि कॉमन नाउन जो होता है, जैसे अभी क्लास में सपोज 20 लड़के हैं तो हर लड़का ज़ाहिर बॉय ही कहलाएगा, तो बॉय इज अ कॉमन वर्ड, यानी कॉमन नाउन है। कोई भी जो लड़का है वो बॉय ही होगा। इन द सेम वे अगर क्लास में 20 कुर्सियां पड़ी हुई हैं तो हर कुर्सी को हम चेयर ही बोलेंगे। चेयर जो है ये कॉमन नाउन है। तो कॉमन का मकसद ये है कि ये किसी के लिए भी आप इस्तेमाल हो सकता है, यानी स्पेसिफिक नहीं है, नॉन स्पेसिफिक है, और ऑर्डिनरी है, आम यानी जनरल, कोई भी हो सकती है। यानी अब देखें, जैसे हम स्कूल की बात करते हैं, लाहौर में ही मिसाल ले लीजिए तो अ नंबर ऑफ स्कूल्स आर देयर, हंड्रेड्स ऑफ रादर थाउजेंड्स ऑफ स्कूल्स आर देयर, हजारों स्कूल हैं। तो हर एक स्कूल ही अगर उसके साथ अगर नाम आएगा तो फिर वो चेंज होगा, यानी दूसरा नाउन बनेगा। लेकिन कॉमन नाउन मीन ये ऑर्डिनरी नेम्स होते हैं जी। अब नेक्स्ट टाइप जो है वो सिंगुलर और प्लूरल नाउन की है, यानी ये कॉमन नाउन के तहत ही आते हैं। और इफ देयर इज वन थिंग, अगर एक चीज होगी तो हम उसको बोलेंगे सिंगुलर। इफ देयर आर मोर देन वन, अगर एक से ज्यादा होंगे तो दैट इज कॉल्ड प्लूरल। यानी प्लूरल में एक से ज्यादा अशिया होती हैं, सिंगुलर में सिर्फ एक चीज होती है। लुक एट द एग्जांपल्स। कैट, अब एक बिल्ली होगी तो हम बोलेंगे कैट, लेकिन अगर 2 या ज्यादा बिल्ली हैं तो फिर बोलेंगे कैट्स। एक डॉग है, डॉग, ज्यादा है डॉग्स। सिंगल टेबल है, टेबल, ज्यादा है टेबल्स। चेयर, इसकी जमा बनेगी चेयर्स। मैन की जमा मैन, ETC यानी एटसेट्रा वगैरह वगैरह। यानी जितने भी कॉमन नाउन्स हैं अमूमन इनकी जमा बन सकती है। वाय चीज होगी, वो चीजें जो गिन सकते हैं
ان کا ہم سنگولر پلورل بناتے ہیں. اور جو چیزیں کچھ ایسی بھی ہیں آگے چل کے ہم ناؤن میں دیکھیں گے کہ جو ہم گن نہیں سکتے, لیکن اس میں ہم نے صرف سنگولر واحد اور پلورل چیزیں شامل کی ہیں. اب ہم دیکھیں گے کہ وٹ آر کاؤنٹیبل ناؤنس اور اینڈ وٹ آر انکاؤنٹیبل ناؤنس, یعنی کاؤنٹیبل ناؤنس اور انکاؤنٹیبل ناؤنس میں کیا فرق ہوتا ہے. وہ اشیاء جو ہم گن سکتے ہیں دے آر کاؤنٹیبل ناؤنس, یعنی کین بی کاؤنٹیڈ. یہ وہ چیزیں جیسے پین, پینس, ہم ان کو گن لیتے ہیں جی, ایک قلم ہے, دو قلم ہے. بک, بکس, یعنی ایک کتاب ہے, دو کتابیں ہیں, 10 کتابیں ہیں. بوائے, اس کی جمع ہوگی بوائز, یہ کاؤنٹیبل ہے کیونکہ ہم لڑکے گن سکتے ہیں جی 40 بچے ہیں کلاس کے اندر یا 50 بوائز ہیں. روپی, روپیز, یہ جی میرے پاس 1 روپیہ ہے یا میرے پاس 500 روپیز ہیں. چیئر, چیئرز, ایک کرسی ہے یا زیادہ کرسی ہیں, تو دے آر کالڈ کاؤنٹیبل ناؤنس. ان کو ہم بولتے ہیں کاؤنٹیبل ناؤنس کیونکہ دے کین بی کاؤنٹیڈ. لیکن کچھ ناؤن جو ہیں وہ انکاؤنٹیبل ہوتے ہیں, یعنی کین ناٹ بی کاؤنٹیڈ, ان کو آپ گن نہیں سکتے. جسٹ لائک ملک, دودھ, رائس, چاول, شوگر, چینی, واٹر, سالٹ. اچھا, یہ جو ناؤن ہے, کبھی آپ نے کسی کو یہ نہیں کہتا سنا ہوگا کہ مجھے 2 چینیاں دینا, یعنی یا 3 پانی دینا. وی نیور سے لائک دیٹ, ہم ایسا نہیں بولتے کیونکہ دے کین ناٹ بی کاؤنٹیڈ. بعض اوقات ہم اسٹوڈنٹ سے پوچھتے ہیں کہ بھئی منی جو ہے یہ کاؤنٹیبل ناؤن ہے یا انکاؤنٹیبل ناؤن, تو اکثر اسٹوڈنٹس کہہ دیتے ہیں سر یہ کاؤنٹیبل ناؤن ہے. تو دین آئی ایکسپلین کہ بھئی دس از ناٹ کاؤنٹیبل, دس از انکاؤنٹیبل ناؤن, کیونکہ منی وی کین ناٹ کاؤنٹ. ہر وہ چیز جس کے اگینسٹ ہمیں پیسے مل جائے دیٹ از منی. تو روپیز کین بی کاؤنٹیڈ, ڈالرز کین بی کاؤنٹیڈ, بٹ منی کین ناٹ بی کاؤنٹیڈ, اس لیے دیٹ از انکاؤنٹیبل ناؤن. اور انکاؤنٹیبل ناؤن جو ہے یوزلی واحد کی طرح لیا جاتا ہے, یعنی اس کے ساتھ جب آپ ورب یوز کرتے ہیں تو وہ سنگولر ورب آتا ہے. جیسے ملک از ہوگا یا رائس از ہوگا, رائس آر نہیں ہوتا. یعنی اگر ہم یہ کہیں چاول کچے ہیں, رائس از انڈن, تو شوگر از ہوگا, شوگر آر نہیں ہوتا. تو یہ اب آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا کہ کاؤنٹیبل ناؤنس وی کین کاؤنٹ, جبکہ انکاؤنٹیبل ناؤن کو ہم کاؤنٹ نہیں کر سکتے, کین ناٹ بی کاؤنٹیڈ. تو یہ ڈفرینس آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے کاؤنٹیبل اور انکاؤنٹیبل. اب ہم دیکھیں گے واٹ از اے کمپاؤنڈ ناؤن. کمپاؤنڈ ناؤن کیا ہوتا ہے؟ اچھا, بعض اوقات ہم 2 یا 3 چھوٹے چھوٹے الفاظ ملا کر ایک بڑا نام بنا لیتے ہیں, تو اس کو ہم پھر کمپاؤنڈ ناؤن کہتے ہیں, یعنی میڈ اپ آف 2 اور مور اسمالر ورڈ. چھوٹے الفاظ سے ملا کر جب کوئی بڑا لفظ بنا لیا جاتا ہے تو اس کو ہم کمپاؤنڈ ناؤن کہتے ہیں. مثلا فادر ان لا, اس میں دیکھیں 3 ورڈز ہیں. ٹوتھ برش, اب یہاں 2 ورڈز کو ملا کے ایک نیا لفظ بنا لیا, دس از اے کمپاؤنڈ ورڈ. جیسے کپ کیک, اب کپ ایک سیپریٹ ورڈ ہے, کیک ایک اور لفظ ہے, لیکن دونوں کو ہم نے ملا کے 1 ورڈ بنا لیا ہے کپ کیک, تو یہ کمپاؤنڈ ناؤن ہے. جسٹ لائک فٹ بال, اب فٹ ایک الگ لفظ ہے جبکہ بال سیکنڈ ورڈ ہے. 2 ورڈز ہم نے کمبائن کیے تو نیا لفظ آ گیا ہے فٹ بال, اٹ از اے کمپاؤنڈ ناؤن. ان دا سیم وے باسکٹ بال, باسکٹ جو ہے وہ الگ ناؤن ہے, بال الگ ہے, نیا لفظ ہے, دونوں کو ملائیں گے تو باسکٹ بال ایک نیا لفظ بن جائے گا. تو کیپ ان مائنڈ کمپاؤنڈ ناؤن از میڈ اپ آف 2 اور مور اسمالر ورڈز, یعنی 2-3 چھوٹے الفاظ کو ملا کر جب نیا لفظ بناتے ہیں تو وہ کمپاؤنڈ ناؤن ہوتا ہے. اب ہم دیکھیں گے واٹ از اے پراپر ناؤن, یعنی پرٹیکولر اور اسپیسیفک نیمز, جو خاص نام ہوتے ہیں, چاہے وہ خاص شخص کا نام ہو, خاص جگہ کا نام ہو, خاص چیز کا نام ہو, دیٹ ول بی اے پراپر ناؤن. اور پراپر ناؤن کی جو سب سے بڑی پہچان ہے, چاہے یہ جملے کے سٹارٹ میں آئے, درمیان میں آئے, جملے کے آخر میں آئے, فرسٹ لیٹر از آلویز کیپٹل. یعنی پراپر ناؤن کبھی بھی اسمال لیٹر سے ہم نہیں لکھتے بلکہ اس کا پہلا حرف بڑا ہوتا ہے. اچھا, اب ہم اس کی مثالوں کو دیکھتے ہیں. پراپر ناؤنس ریفر ٹو پیپل, یعنی جو لوگوں کے نام ہیں, جسٹ لائک احمد. اب ہم ہر بندے کو احمد نہیں کہہ سکتے, یعنی احمد از اے پراپر ناؤن کیونکہ کوئی خاص لڑکا ہے جس کا نام احمد ہے. علی, ہر بندے کو آپ علی نہیں کہہ سکتے. جیسے بوائے تو کوئی بھی ہو سکتا ہے نا, لیکن علی از پرٹیکولر, ایک خاص نام ہے. عمار, عمار از اے پراپر ناؤن کیونکہ ہر بندہ عمار نہیں ہوگا. ان دا سیم وے حمزہ, یعنی نیمز آف پیپل, جو لوگوں کے اپنے نام ہوتے ہیں, they are proper noun. In the same way, names of places, General Hospital, یہ proper noun ہے. Race Course Park, Jinnah Garden, اسلامیہ کالج. اچھا, اب ان کو اس طرح سمجھ لیجئے, ہاسپٹل تو کوئی بھی ہو سکتا ہے, لیکن جب آپ اس کو جنرل ہاسپٹل کہیں گے تو اٹ بیکمس پراپر ناؤن. اب پارک, لاہور از اے سٹی آف پارکس, لاہور میں بے شمار پارکس ہیں, لیکن جب آپ ریس کورس پارک کی بات کریں گے, اگین اٹ بیکمس اے پراپر ناؤن. گارڈن کوئی بھی ہو سکتا ہے, بٹ جناح گارڈن از اے پرٹیکولر نیم, خاص نام ہے. اسی طرح
لاہور از اے سٹی آف کالجز، لیکن جب آپ اسلامیہ کالج کی بات کریں گے تو اٹ بیکمس اے پراپر ناؤن. ان دا سیم وے جو آرگنائزیشنز کے نیم ہیں، مثلا یونائٹڈ نیشنز ایک آرگنائزیشن ہے تو یہ پراپر ناؤن ہے. ورلڈ بینک، اب دیکھیں اگر ہم خالی بینک کہیں گے تو اٹس اے کامن ناؤن، کیونکہ بینک کوئی بھی ہو سکتا ہے، لیکن جب آپ ورلڈ بینک کی بات کرتے ہو تو پھر اٹ بیکمز اے پراپر ناؤن. یعنی اگر ہم دیکھیں یونائٹڈ بینک یا حبیب بینک تو یہ پراپر ناؤن بن جاتے ہیں، لیکن اگر خالی بینک ہوگا تو یہ کامن ناؤن ہوگا. ہم نے پہلے کامن ناؤن پڑھ لیے، اب ہمیں سمجھنے میں کوئی ڈیفیکلٹی نہیں ہوگی. یونیسکو ایک آرگنائزیشن کا نام ہے، مائکروسافٹ ایٹسٹرا یعنی وغیرہ وغیرہ، یہ سب آرگنائزیشنز ہیں. ان دا سیم وے جو ایونٹس آتے ہیں جسٹ لائک اولمپک گیمز، اقبال ڈے، انڈیپینڈنس ڈے، پاکستان ڈے، یعنی یہ پراپر ناؤن ہے. یعنی آپ ہر دن کو پاکستان ڈے نہیں کہہ سکتے یا ہر دن کو ہم اقبال ڈے نہیں کہہ سکتے. تو خالی ڈے جو ہے وہ کامن ناؤن ہے، لیکن جب اقبال ڈے آ جائے گا تو دین اٹ بیکمس اے پراپر ناؤن. جی ٹائٹلز جو ہے یہ خطاب کو کہتے ہیں. جیسے محمد علی جناح ان کا نام تھا، لیکن قوم نے ان کو خطاب دیا قائد اعظم، تو قائد اعظم از اے ٹائٹل، یہ پراپر ناؤن ہے. علامہ محمد اقبال ان کا ٹائٹل تھا پوئٹ آف ایسٹ، شاعر مشرق، تو یہ ٹائٹل جو ہے پراپر ناؤن میں آتے ہیں. اسی طرح یہ جو نیمز آف بکس ہوتے ہیں، بکس یعنی کسی نے کام کیا ہوا ہے، مائی فیورٹ لارڈ یا دا فیوچر آف پاکستان، تو یہ بکس کے نیمز ہیں، دے آر پراپر ناؤنس. اچھا ڈیز کے جو اتنے نام ہیں، یعنی دیر آر 7 days in a week، ہفتے میں 7 دن ہوتے ہیں، دے آر پراپر ناؤنس. جیسے منڈے، ٹیوزڈے، وینسڈے، تھرسڈے، فرائیڈے، سیٹرڈے، سنڈے، یعنی آل دیز آر پراپر ناؤنس. اور نیمز آف ڈیز ہمیشہ کیپٹل لیٹر سے سٹارٹ ہوتے ہیں. ان دا سیم وے ہالیڈیز یعنی جو چھٹیاں آتی ہیں، خاص دن ہوتے ہیں، اس دن چھٹی ہوتی ہے، پاکستان ڈے یا ڈیفینس ڈے یا کشمیر ڈے، تو یہ پراپر ناؤنس ہیں. ان دا سیم وے یہ برانڈز کا دور ہے، اور برانڈز اور جو پروڈکٹس ہیں دے آر آلسو پراپر ناؤنس. بینز یعنی یہ مشروب ہے، نیشنل فوڈز یا پریمیئر، دیز آر دا برانڈز. سو دا نیمز آف منتھس آر آلسو پراپر ناؤنس. یعنی 12 مہینے جو ہیں، جنوری، فیبروری، مارچ، اپریل، یعنی آل دیز آر پراپر ناؤنس. جی تو آپ نے دیکھ لیا اور سمجھ لیا کہ جو پراپر ناؤن ہے دے آر پرٹیکولر اور اسپیسیفک نیمز، یعنی خاص شخص، جگہ یا چیز کا جو نام ہوتا ہے وہ پراپر ناؤن ہوتا ہے. اور آئی ڈونٹ تھنک کہ کامن ناؤن اور پراپر ناؤن میں جو ڈفرینس ہے میں نے کلیئر کر دی آپ لوگوں کے لیے کہ کامن ناؤن جو ہے وہ آرڈنری نیم ہوتا ہے اور پراپر ناؤن جو ہے یہ پرٹیکولر نیم ہوتا ہے. اب آگے چلتے ہیں نیکسٹ ٹائپ کی طرف، یعنی کلیکٹیو ناؤن. اچھا جیسے کہ اس کے نام سے ظاہر ہے، کلیکٹ کا مطلب ہوتا ہے جمع کرنا. کلیکٹ سے کلیکٹیو ناؤن، گروپ نیمز، یعنی جو گروپ کا نام ہوتا ہے دیٹ از کلیکٹیو ناؤن. اچھا پہلے ہم نے گروپس آف پیپل دیکھ لیتے ہیں، جسٹ لائک ٹیم. اب ٹیم کے اندر جو ہے نا وہ ایک آدمی نہیں ہوتا، ایک کھلاڑی نہیں ہوتا، دیر آر نمبر آف پلیئرس. یا فیملی ایک بندے کس سے نہیں بنتی، زیادہ لوگ ہوتے ہیں. کراؤڈ، ہجوم، زیادہ لوگ ہوتے ہیں. اب کلاس میں ایک بوائے تو ہوتا نہیں ہے، دیر آر نمبر آف اسٹوڈنٹس. یا پولیس جو ہے یہ بھی آپ کو پتا ہے کہ پورا اس کے اندر ایک بڑی تعداد کے اندر لوگ ہوتے ہیں. آرمی، فوج، تو یہ نیمز آف گروپس ہیں. all of these are collective nouns. groups of animals یعنی جیسے herd of cattle, flock of birds, pride of lions, school of fish, pack of wolves, all these are collective nouns. اسی طرح group of things بھی ہوتے ہیں، جیسے collection of stamps یا collection of books یا collection of coins یا bunch of flowers یا bunch of grapes یا bunch of keys یا set of tools یا set of dishes یا fleet of ships یا bundle of sticks یا bundle of clothes. all these are collective noun. یعنی یہ سارے جو ہے وہ collective nouns ہیں. اچھا اب آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ جو جانوروں کے لیے جو گروپ ہوتا ہے اس کو ہم اردو میں ریوڑ کہتے ہیں، یعنی جانوروں کا ریوڑ یا پرندوں کا غول، flock of birds. ہر ریوڑ کے لیے یوز ہوتا ہے، flock جو ہے یہ غول کے لیے. یا پورا شیروں کا جو جتھا ہوتا ہے، یعنی کافی زیادہ شیر ہوتے ہیں، اس میں پرائڈ اس کے لیے ہم یوز کرتے ہیں. یا پورا مچھلیوں کا غول ہوگا تو اس کے لیے ہم اسکول آف فش بولتے ہیں، یعنی پورا وہ جو ہنڈریڈز آف فش جس میں انوالو ہوتے ہیں. اور اگر پورا گروپ آف وولز ہوگا بھیڑیوں کا تو اس کے لیے ہم پیک کا لفظ یوز کرتے ہیں. اور چیزوں کے لیے اکثر کہتے ہیں نا میرے پاس کتابوں کی بڑی کلیکشن ہے، یعنی اکٹھی میں نے کیوں ہیں. یا ہمارے پاس انگوروں کا گچھ ہے تو بنچ آف گریپس ہے. اور برتنوں کا سیٹ ہے تو اس کے لیے سیٹ. فلیٹ آف شپس کے لیے جو وہ بیڑا ہوتا ہے جس کے اوپر کافی زیادہ یعنی بحری جہاز ہوں ان کے لیے ہم یوز کرتے ہیں. اور سٹکس وغیرہ کے لیے بنڈل کا لفظ یوز ہوتا ہے. تو یہ آل دیز آر
collective nouns. اب ہم دیکھیں گے کہ what are material nouns. اچھا material جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ بھی material وہ چیز ہوتی ہے جس سے ہم اور چیزیں بناتے ہیں، جیسے wood ہے، پلاسٹک ہے، میٹل، گلاس، سیرامک، یعنی سیرامک سے برتن بنتے ہیں، گلاس سے بھی ہم چیزیں بناتے ہیں، میٹل دھاتیں ہیں، جیسے پلاسٹک سے بھی بے شمار چیزیں بنتی ہیں، ووڈ سے بھی ہم فرنیچر بھی بناتے ہیں، دروازے وغیرہ بھی بناتے ہیں. یعنی میٹیریل ناؤن از دا نیم آف میٹرس، یہ میٹرس کا نام ہوتے ہیں. اب سب سے نمبر 1 پہ ہم دیکھیں گے اسپیسیفک میٹیریل، جسٹ لائک سلک، وول، لیدر، ربر، کینوس، یعنی ان سب سے ہم چیزیں بناتے ہیں. نیچرل ریسورسز، کچھ ہم لوگ جو زمین سے نکالتے ہیں، جسٹ لائک کول، واٹر، ٹمبر، لائم اسٹون، آئرن اور، یعنی آل دیز آر میٹیریل ناؤنس. کیمیکل ایلیمنٹس بھی میٹیریل ناؤن میں آتے ہیں، جسٹ لائک کاربن، آکسیجن، گولڈ، سلور، کاپر. اچھا میٹیریل ناؤن کے اندر میں نے اس لیے یہ ساری ایگزامپل زیادہ شامل کر لی ہیں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ میٹیریل ہوتا کیا ہے. چونکہ اگر جب ہم گرامر سیکھتے ہیں تو اس میں ہم نے پھر یہ ہوتا ہے کہ جی یہ میٹیریل ناؤن ہے، اس سے پہلے ہم نے آرٹیکل یوز کرنا ہے، نہیں یوز کرنا. تو اگر آپ لوگوں کو اس کی سوجھ بوجھ ہوگی تو پھر آپ کے لیے یہ آسانی ہوگی. میں نے اس میں آپ کو میٹیریل کے بارے میں مکمل معلومات دے دی ہیں. اچھا کنکریٹ ناؤن جو ہے سم تھنگ دیٹ یو کین پرسیو ود یور 5 سینسز، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں 5 سینسز سے نوازا ہوا ہے. جیسے 5 حصے، یعنی آنکھوں سے ہم دیکھ لیتے ہیں، ناک سے ہم سونگھ لیتے ہیں، زبان سے ہم چکھ لیتے ہیں، ہاتھ سے ہم چھو کے اس کو محسوس کر لیتے ہیں. یعنی یہ جو سینگ، ہیرنگ، کانوں سے ہم سن لیتے ہیں، تو یہ 5 سینسز ہیں ہماری. تو عموماً جتنے بھی زیادہ تر ناؤن ہیں دے آر کنکریٹ ناؤن، جسٹ لائک کار، لوئن، ایپل، لاہور، یعنی ایک جگہ کا نام ہے تو اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جی لاہور ہے. یہ فلاور، پھول، تو یہ تو صرف جسٹ لائک ڈاگ، یہ چند نام دیے ہیں. لیکن آلموسٹ موسٹ آف دا ناؤنس، یعنی باقی بھی جس میں پراپر ناؤنز ہیں یا کامن ناؤنز ہیں، موسٹ آف دیم آر کنکریٹ ناؤنس. ان کے اندر یعنی وہ کنکریٹ ناؤن میں شامل ہیں کیونکہ ان کو ہم پرسیو کر سکتے ہیں سوائے ایبسٹریکٹ ناؤن کے. آپ نے اس میں دیکھ لیا ہے کہ جو کنکریٹ ناؤن ہے، جیسے میں نے فرسٹ ایگزامپل کار کی دی ہے، اس کو ہم دیکھ بھی سکتے ہیں، محسوس بھی کر سکتے ہیں. یعنی کنکریٹ ناؤن جو ہوتا ہے اس کو ہم پرسیو کا مطلب ہوتا ہے 5 سینسز سے، چاہے ہم اس کے بارے میں سن سکتے ہوں یا دیکھ سکتے ہوں یا ٹیسٹ کر سکتے ہوں تو وہ کنکریٹ ناؤن ہوگا. تو میں نے ابھی یہ بات بتا دی ہے کہ موسٹ آف دا ناؤنس ویدر دے آر کامن ناؤن اور ویدر دے آر پراپر ناؤن، ویدر دے آر کلیکٹیو ناؤن، تو یہ دے میں بھی کنکریٹ ناؤن، ان میں کنکریٹ ناؤن وہ ہو سکتے ہیں کیونکہ زیادہ تر ناؤن جو ہیں وہ ان کو ہم پرسیو کر سکتے ہیں. تو اب ہم دیکھیں گے ایبسٹریکٹ ناؤن. اچھا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو سب سے امپورٹنٹ یا مشکل ہمارے اسٹوڈنٹس کو لگتا ہے وہ یہی ٹائپ ہے ناؤن کی. ایبسٹریکٹ کے لفظ سے مطلب ہوتا ہے نکالا ہوا ہونا، یعنی اخذ کیا ہونا. اور اس کی مختصر جو ڈیفینیشن ہے اور بڑی یعنی جامع قسم کی ڈیفینیشن یہی ہے کہ نیم آف اسٹیٹ، ایکشن اور کوالٹی. جیسا کہ میں نے ابھی کنکریٹ ناؤن اس سے پہلے ہم نے پڑھا ہے تو اس میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ اس کو ہم پرسیو کر سکتے ہیں 5 سینسز سے. لیکن یہ جو ایبسٹریکٹ ناؤن ہے اس کو ہم چھو نہیں سکتے، یعنی یہ محسوس کرنے کی بات ہے. یعنی اس میں جو نیمز آتے ہیں وہ نیم آف اسٹیٹ، ایکشن اور کوالٹی، یعنی 3 ہی قسم کے ہوتے ہیں، چاہے وہ کسی حالت کا نام ہو، کسی عمل کا نام ہو یا کسی خوبی کا نام ہو. اب اسٹیٹ کس قسم کی آتی ہے؟ جیسے اینگر، غصے کی حالت میں ہے، سیڈنس، ہیپینس، لو، کنفیوژن، یعنی آل دیز آر اسٹیٹ. یہ ساری انسان کی حالتیں ہوتی ہیں. انسان بعض اوقات غصے میں ہوتا ہے، بعض اوقات اداس ہوتا ہے، بعض اوقات خوش ہوتا ہے. تو یہ جو اس کی اسٹیٹ ہے دیٹ از این ایبسٹریکٹ ناؤن. اچھا اسی طرح جو ایکشن ورڈز ہوتے ہیں جسٹ لائک واکنگ، رننگ، ایٹنگ، ریڈنگ، رائٹنگ، یعنی کام کرنے کا جو عمل ہوتا ہے دیٹ از آلسو ایبسٹریکٹ ناؤن. یہ بھی ایبسٹریکٹ ناؤن ہے کیونکہ یہ کسی ایکشن کا نام ہے. اور اگر کسی خوبی کا نام ہو جسٹ لائک آنیسٹی، یعنی یہ خوبی ہے نا کہ ایک بندہ آنیسٹ ہے تو اس کو کہتے ہیں بھائی اس کی تو یہ اپنی آنیسٹی کی وجہ سے مشہور ہے، تو آنیسٹی از اے کوالٹی ناؤن. کائنڈنس، بریوری، پیشنس، انٹیلیجنس، آل دیز آر کوالٹی ناؤنس. یعنی چاہے کسی خوبی کا نام ہو، چاہے کسی ایکشن کا نام ہو یا کسی اسٹیٹ کا نام ہو، یہ ایبسٹریکٹ ناؤن کہلاتا ہے. ایبسٹریکٹ ناؤن انگلش لینگویج کے اندر بڑی اہمیت کے حامل ہیں اور بعض اوقات ہم ورب سے ایبسٹریکٹ ناؤن بناتے ہیں، ایڈجیکٹو سے بھی بنا لیتے ہیں. تو پھر کسی ویڈیو کے اندر آپ کو یہ سہولت مل جائے گی. پارٹیٹیو ناؤن یعنی پورشن اور پارٹ نیم. دیکھیں جو نان کاؤنٹ ناؤن ہوتے ہیں جسٹ لائک واٹر یعنی انکاؤنٹیبل ہے، یا شوگر یا سالٹ، ان کا اگر ہم نے پورشن یا پارٹ کا نام لینا ہو تو پھر ہم کیسے لیتے ہیں؟ اس میں
ابھی ہم یہ سیکھ لیں گے. جسٹ لائک پانی کی بات ہو تو اکثر ہم کہتے ہیں پلیز گیو می اے گلاس آف واٹر, یعنی اے گلاس آف واٹر اٹس اے پارٹیٹیو ناؤن. ان دا سیم وے اے پلیٹ آف رائس یعنی چاولوں کی پلیٹ, تو یہ پارٹیٹیو نیم ہے. اے کپ آف ٹی یعنی چائے کا ایک کپ. اے پنچ آف سالٹ, کہتے ہیں بھائی ایک چٹکی پر ذرا نمک دیجیے گا ذرا. اسی طرح سے اے کپ آف کافی یا ایک گلاس آف جوس, یعنی جو انکاؤنٹیبل ناؤن ہم نے پڑھے ہیں, اگر ان کو ہم نے سنگل یونٹ میں شو کرنا ہو یا اس کا بیان کرنا ہو تو دین وی یوز پارٹیٹیو ناؤن. اس کے لیے ہم پارٹیٹیو ناؤن کا استعمال کرتے ہیں. جسٹ لائک اے پیس آف ایڈوائس, ایڈوائس از اے نان کاؤنٹ ناؤن, یعنی اس کو ہم گن نہیں سکتے, تو اس لیے اگر ہم نے کہنا جی اس نے مجھے ایک نصیحت کی ہے یا ایک مشورہ دیا ہے تو ہی گیو می اے پیس آف ایڈوائس. تو اے پیس آف جو ہے اے پیس آف ایڈوائس از اے پارٹیٹیو ناؤن. لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ یعنی آخری مگر اہم بات, پوزیسو ناؤن نیمز وچ شو اونرشپ, یعنی ہم جو ناؤن ہیں ان کی اونرشپ کیسے ظاہر کرتے ہیں. جب میں کہتا ہوں علی کی کار تو علیز کار, علیز کار از اے پوزیسو ناؤن. یا مائی سسٹرز ہوم میری بہن کا گھر, تو یہ ملکیت شو کر رہا ہے. اور یہ جو اپوسٹرافی ہے, اچھا نیچے لاسٹ میں بوائز اسکول, عموماً ہم کسی بھی نام کے ساتھ اپوسٹرافی لگا کے پھر ایس لگاتے ہیں, لیکن آلریڈی اگر پلورل میں ہو, پلورل سے مراد یہ ہے کہ آلریڈی ایس موجود ہو تو ہم اپوسٹرافی اس کے آگے استعمال کر لیتے ہیں. جسٹ لائک بوائز اسکول یعنی لڑکوں کا اسکول. اگر ہم نے کسی بے جان چیز کی ملکیت شو کرنی ہو تو اس کے لیے ہم آف یعنی اس کا استعمال کرتے ہیں, جیسے کلر آف دا ڈور, لیگ آف دا ٹیبل, میز کی ٹانگ, یعنی اس کے ساتھ ہم آف کا استعمال کرتے ہیں. جبکہ اپوسٹرافی یوز کرتے ہیں ہم لیونگ تھنگس کے ساتھ, یعنی جاندار جو چیزیں ہوتی ہیں. جسٹ لائک علیز کار یہ پوزیسو ناؤن ہے, مائی سسٹرز ہوم یا بوائز اسکول. سو آپ نے اس ویڈیو میں ناؤن کے بارے میں مکمل سیکھ لیا ہے, یعنی ناؤن کیا ہوتا ہے, اس کی ٹائپس کیا ہوتی ہیں, اور یہ ساری معلومات آپ کو دے دی گئی ہیں. آئی تھنک دیٹس انف فار ٹوڈے. ود بیسٹ وشز, تھینک یو ویری مچ, وش یو بیسٹ آف لک, ٹیک کیئر, گڈ بائے فار ناؤ.